अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खुश आमदीद, बखैर आगले, खैर मकदम आया, जी आया नू, जी आया को भली करी आया नू, खुदा बखैर करे। मैं हूँ जुल्फ़कार अली और ये है आपका चैनल फैक्ट्स रीडर्स। अल्लाह पाक समीउ दुआ है, उससे जितना मांगो वो अता भी करता है और अता करके खुश होता है। मेरी इस पाक धरती के लिए बार बार दुआ है कि ऐ अल्लाह पाक, ऐ खालिक अर्ज़ व समा, ऐ खुदाए ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ रब्बुल मशारिक वल मगारिब, इस वतन पाकिस्तान पर मोहब्बत, अखुवत, रवादारी, अमन वाशती, नुसरत व कामरानी, तरक्की व खुशहाली और इंसाफ का ऐसा सूरज तलू हो जिसको अंदेशा ज़वाल ना हो। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद की सूरत हुजरात की आयत नंबर 2 और 3 में इरशाद पाक है कि ऐ ईमान वालो, अपने नबी से अपनी आवाज़ें ऊंची ना करो और ना जिरा करो जिस तरह आपस में करते हो। ऐसा ना हो कि आपके अमाल ज़ाय हो जाएं और तुम्हें शऊरी ना हो। और जो लोग अपनी आवाज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धीमी रखते हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लिया है और उनके लिए मगफ़िरत और अजर अज़ीम है। मेरे प्यारे आका की ये हदीस बड़ी मारूफ़ है, जो सभी फ़ुक़हा के उलमा इसको बयान करते हैं कि हमारे प्यारे आका ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जान माल हत्ता कि हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। हमारे प्यारे आका वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सारी कायनात उनकी वजह से तख्लीक़ हुई। आपको जिस सरज़मीन पर मबूस किया गया वो ज़ुल्मत व बर्बरियत, जहालत व गुमराही की हदूद क्रॉस कर चुकी थी। फिर आपके दर से खैरात लेकर कोई सदीक़ अकबर बना, कोई फ़ारूक़ आज़म बना, कोई उस गनी ज़ुन्नुरैन बना, तो कोई हैदर करार बना, कोई सैफुल्लाह बना, तो कोई सैयद शबाब अहले जन्नत बना, कोई सैयदतुन निसाए अहले जन्नत बनी, कोई मुअज़्ज़िन रसूल कहलाया। तो हमारा सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस पर कुर्बान है। नाज़रीन, इस आयत करीमा और हदीस नबवी से वाज़ेह है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और तक़लीद, अदब व एहतराम ही हमारा असल ईमान है। हमारे प्यारे नबी का अदब व एहतराम इतना किया जाए कि उनके सामने आवाज़ भी बुलंद ना हो और उनकी हर बात को हुक्म समझकर मन व अन तस्लीम किया जाए और उनके हुक्म के सामने सर तस्लीम ख़ाम करना ही तकवा है और उनकी मोहब्बत और इक़्तिदा ही में मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। और मोमिन अपना जान, माल, इज़्ज़त, रिश्ते सब नमूस रिसालत, हुर्मत रिसालत, मोहब्बत रिसालत में कुर्बान कर देता है। इन आयात करीमा और हदीस मुबारका का आज के मौजू से अहम ताल्लुक़ है। इस वीडियो में हम इन मौज़ूआत पर तहकीक और दलाइल के साथ सैर हा तबसरा करेंगे। नंबर 1, जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो, बिलखसूस मजहबी मामलात में उनके बारे में राय देना या हतमी फ़ैसला करना कैसा है। नंबर 2, ज़ाती अना और रंजिशों को मजहबी रंग देना। नंबर 3, गैर मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों का तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान करीम के पीछे क्या मकासद हैं और उनका एजेंडा क्या है। हम बतौर मुसलमान तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान मजीद के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम मुफस्सल दलाइल और हक़ाइक़ के साथ बात करेंगे। तमाम नए नाज़रीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें और अगर कोई गलती महसूस हो तो इसकी इस्लाह कर दें। नाज़रीन, ये ज़रबुल मिसल बड़ी मशहूर है कि नियम हकीम ख़तरा जान, नियम मुल्ला ख़तरा ईमान। ये आम सी प्रैक्टिस है कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि मैं इसको इंजीनियर, डॉक्टर, जज, अफसर बनाऊँगा, CSS करवाऊँगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो माजूर हुआ या ज़हनी तौर पर कमज़ोर हुआ तो फिर हम कहते हैं कि इसको मैं अल्लाह के दीन के लिए दे दूँगा। कोई लाखों में से एक आध केस ऐसा होता है जब वालिदैन एक तंदुरुस्त बच्चे को दीन के लिए पेश करना चाहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जो सेहतमंद और ज़हीन था वो तो हमने इंजीनियर, डॉक्टर, जज या CSS अफसर बना दिए
اور جو بیچارے پہلے ہی ادھورے تھے ان کے ہاتھ میں دین کی باغ دوڑ دے دی۔ پھر ان کا یہی رزلٹ نکلنا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلے مدرسے یا مسجد کا چندہ اکٹھے کرنے جاتا ہے اور لوگوں سے بھلی بری باتیں سنتا ہے، جس سے اس میں لوگوں سے نفرت اور تنگ نظری پیدا ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی مسلمانی پر شک کرنے لگتا ہے۔ وہ ہمیں نمازیں بھی پڑھاتا ہے، کلمہ قرآن کریم سکھاتا ہے اور ہمیں وہ ایسے علم کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتے، اور اس کے بارے میں فتوے دینا شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے ایمان اور عقیدے اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ ہمیں نماز، کلمہ قرآن مجید پڑھا رہا ہے، وہ اسلام کی خدمت ضرور کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے محترم ہے اور اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو صرف یہاں تک رہنا چاہیے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کلمہ اور تلاوت کیسے سیکھنی اور پڑھنی ہے۔ اس کو مفتی، سکالر اور شمس العلماء نہیں بننا چاہیے، ورنہ یہی حال ہوگا جو ملا اور ذاکرین نے آج اسلام کا حال کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم اس معاشرے میں ہر برادری، مذہب اور فقہ کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سوشیو اکنامک تعلقات ہوتے ہیں، ہماری ایک جگہ ایک ہی چولہے پر پکتی ہیں، ایک دوسرے کا جھوٹا تبرک اور سعادت سمجھ کر کھاتے پیتے ہیں۔ وہاں ہمیں نہ تو عیسائی نظر آتا ہے، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ قادیانی، نہ شیعہ، نہ سنی، نہ اہل حدیث، نہ دیوبند، نہ بریلوی میں فرق نظر آتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ہر وقت اکٹھے کھیلنے والے کسی بھی فقہ کے بچے بھی کھیلتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے یا تلخ کلامی ہو جائے تو ہم پورے پاکستان میں اپنی ساری برادری، فقہ کے لوگوں، علاقے کے لوگوں کو فون کرتے ہیں کہ جلد از جلد ساز و سامان لے کر پہنچیں، اسلام سخت خطرے میں ہے، کیونکہ فلاں شیعہ یا سنی یا اہل حدیث کے بچوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ فلاں برادری کے لوگ اگر اس مسجد میں جائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ پہلے اسلام لوگوں کو جوڑتا تھا، اور اگر ان کے درمیان کوئی فرق ہوتا تھا تو اسلام اور مسجد ان کو دوبارہ جوڑ دیتی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ لیکن آج اگر لوگ اکٹھے ہوں تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پہلے ہم اسلام کے تابع تھے، آج اسلام ہمارے تابع ہو گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان اسلامی ملک ہے اور اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، اور اس کے قانون کی روح سے کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ جب کوئی جرم سرزد ہو تو اس کی پروسیڈنگ کے لیے گواہ یا کوئی ایسی ٹیکنیکل ٹیکنالوجی جو گواہی کا کام سر انجام دے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق گواہی چھپانے والا سخت گناہ گار ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن اداروں کا کام پراسیکیوشن کرنا ہے، جج کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے، اور تعزیرات پاکستان کے تحت اگر کوئی فیصلہ کرنے والا افسر یا جج صحیح فیصلہ نہیں کرتا یا قانون کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی قانون میں موجود ہے، اور جو شخص ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ ناظرین، یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ غیر مسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی اپنے گھر میں توہین و گستاخی کرے تو ہمارے پاس اس وقت تک کوئی ثبوت نہیں جب تک وہ ہمارے سامنے نہ ہو یا ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو، کیونکہ کسی بھی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا طریقہ کار بھی اسلام نے دیا ہے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر ایک اسلامی ملک میں جہاں قانون بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہوں، پراسیکیوشن بھی موجود ہو، عدالتیں بھی موجود ہوں، اور ایک مجرم کو سزا نہ دی جا سکتی ہو، تو پھر غیر مسلم ملک میں اگر کوئی ملعون قرآن کریم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر ہمارے پاس کیا چارہ کار ہے؟ اگر ہمارے ملک میں واقعی توہین رسالت ہوئی ہو، گواہ موجود ہوں اور وہ سچی گواہی نہ دے سکیں، پراسیکیوشن نے ذمہ داری سے کام نہ کیا ہو، عدالتوں نے انصاف نہ کیا ہو، تو یہ بڑے دکھ اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے ایمان کا منبع ہمارے پیارے آقا ہیں اور ہم نے ان کی خاطر بھی ایمانداری سے کام نہ کیا۔ کل مدعی، گواہ، پراسیکیوشن اور عدلیہ، ریاست روز محشر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوں گے؟ اور اگر توہین رسالت نہیں ہوئی تو جس نے جان بوجھ کر الزام لگایا ہے اسے سزا ملنی چاہیے کہ بارگاہ رسالت کوئی مذاق کی جگہ ہے، پھر وہ الزام لگانے والا ہی گستاخ ہے۔
آج جس کو ذرا بھی دین کی سمجھ بوجھ نہیں وہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی انا یا رنجش ہو اس پر توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کا الزام لگا کر قتل کر دو۔ اگر ہر کوئی ایسا ہی کرے گا تو پھر اسلامی ریاست کا کیا کام ہے؟ ناظرین، ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام دشمن قوتیں آخر توہین قرآن مجید اور توہین رسالت کا انتخاب کیوں کرتی ہیں؟ اسلام دشمن قوتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلایا جائے، بدامنی کو ہوا دی جائے، ان کی معیشت تباہ کی جائے، ان کے وسائل تباہ کیے جائیں تاکہ یہ ترقی نہ کر سکیں، اور وہ سافٹ ٹارگٹ تلاش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے قرآن کریم اور نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت عزیز ہیں۔ اس اقدام سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لیکن وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکتے، اس لیے وہ توہین رسالت اور قرآن مجید کی توہین کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، جس سے مسلمان مشتعل ہو جاتے ہیں۔ وہ احتجاج کرتے ہیں اور اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ کرتے ہیں، بدامنی اور انتشار پھیلا دیتے ہیں، جس سے ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ غیر مسلم ملعون لعنتی اپنے گھر میں بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسے بیوقوف بنایا ہے۔ مسلمانوں کو اپنا تابع کرنے کے لیے ان کی معیشت تباہ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ مثل مشہور ہے کہ جس کے گھر میں دانے ہوں اس کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں۔ یہ اصل ان کا ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ اس حساس ٹارگٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم نے کون سا ان کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، بلکہ اپنے ہی گھر میں آگ لگانی ہے اور اپنے ہی ملک کو تباہ کرنا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ان اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے جو مسلمانوں میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کرتے ہیں، یا ان سے زیادہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے ایسے کرتوت کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں ان کا مقابلہ ان طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ایسے غیر مسلم ممالک میں ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم وہاں جا کر طاقت سے ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن قرآن کریم اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا ثبوت دینے کے لیے تمام ملک میں اور تمام سفارت خانوں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، لیکن اپنے ملک کی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ ہر چیز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلام، ملک، ہمیں اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بے حد محبت ہے۔ نمبر 2، ریاست اور حکومت کو بھی ہر ممکنہ آواز بلند کرنی چاہیے اور ایسے ملک سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے۔ ان مخصوص ملک اور عالمی برادری کو احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اس ملک کے ساتھ مکمل روح گردانی کر لینی چاہیے۔ نمبر 3، یہ آخری 2 پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کو ذکر کا کہا ہے، اور پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، یعنی ہمارے پیارے آقا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کر دیا ہے۔ تو ہمیں ان ملعونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید اور ہمارے پیارے آقا کا ذکر اور زیادہ بلند کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اور پیارے آقا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہیے، تاکہ ان ملعونوں کو پتہ چلے کہ جس کو مٹانے کے لیے چلے تھے وہ تو اور زیادہ بلند اور پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ اصل انتقام ہے۔ اس نقطے پر تو تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ نمبر 4، آج کے دور کا سب سے افیکٹو ہتھیار سوشیو اکنامک بائیکاٹ ہے۔ اس ملک سے تمام درآمدات اور برآمدات ختم کر دی جائیں، اس کی مصنوعات پر پابندی لگا دی جائے۔ جب انہیں مالی نقصان ہوگا تو انہیں اپنی معیشت کی بہتری کے لیے ان کرتوتوں سے باز آنا پڑے گا۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میں نے کافی تحقیق اور ثبوت کے ساتھ ہر پہلو کو بیان کیا ہے، تاہم اگر کوئی بات نامکمل لگے یا اصلاح طلب ہو تو درگزر کریں اور اصلاح کر دیں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کے ہیروز کو سلام۔